अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने अल्लाह ताला की सिफ़त अल मलिक देखी थी। आप लोगों ने इस सिफ़त पे गौर फ़िक्र किया। बहुत ज़रूरी है कि हम ये याद रखें कि हमने इन सिफ़ात पे सारा दिन गौर करना है। आपने सोचा कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता शाम तक आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल फ़कीर हूँ। और जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि मैं फ़कीर हूँ, तभी वो अल्लाह के आगे झुकता है, तभी वो उस दर पे जाता है जहाँ से उसको ये चाहत होती है कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा। तभी इंसान बंदगी का हक अदा कर पाता है। और जो इंसान खुद को बड़ी चीज़ समझता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैंने किस बात पे जाना है, मैं क्यों झुकूं, फिर उस इंसान में आजी नहीं आती। फिर वो सर अगर सजदे में रख भी दे तो उसमें भी वो तवाज़ो, वो बंदगी का एहसास नहीं आ पाता। और इबादत की जिस्ट ही ये है, इबादत कहते ही उसको है जिसमें आजी हो और मोहब्बत हो। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम अल्लाह ताला की सिफ़त अल कुद्दूस को देखेंगे। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि ये अल्लाह का वो नाम है कि जिसको किसी और को नहीं दिया जा सकता। यानी ये वो नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाज़ नाम ऐसे हैं अलिफ लाम के बगैर भी आप किसी और को नहीं दे सकते। यानी कुद्दूस भी किसी को नहीं कह सकते। अल कुद्दूस तो वैसे ही अल्लाह ताला का नाम है, लेकिन कुद्दूस भी अल्लाह ही है, ये भी किसी और को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस नाम में वो कमाल है कि जो सिवाय अल्लाह के और किसी के लिए नहीं हो सकता। तो माना क्या है? इमाम बहक़ी फरमाते हैं कि अल कुद्दूस वो ज़ात है जो तमाम अयूब से, यानी जितने फ्लॉज हैं उनसे पाक है, औलाद और अपने हम मिसल होने से बेनियाज है। यानी जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, मुक़द्दस ज़ात है। मुक़द्दस का मतलब भी क्या होता है? जो पाक हो। तो अल्लाह ताला पाक है किन चीज़ों से? हर ऐब से, यानी वो बेऐब ज़ात है। जो कोई भी नक्स या कमज़ोरी आप सोच सकते हैं, आप तसव्वुर करें, ख्याल करें, उसका जहन में लेकर आएं। सारा दिन आपका ये काम है, आप सोचेंगे कि क्या क्या नक़ाइस हो सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं, और फिर सोचिएगा अल्लाह ताला इस कमी से भी पाक है, इससे भी पाक है, इससे भी पाक है। और जैसे जैसे हम देखते जाते हैं इन अयूब को, इन कमियों को, और सोचते जाते हैं कि अल्लाह ताला इन सब से पाक है, तो जहन में एक ऐसी ज़ात का तसव्वुर आता है जो परफेक्शन के लेवल पे है। नहीं, ज़रा भी कोई नक्स उसमें नहीं है, कोई भूल चूक नहीं, कोई ख़ता नहीं है, कोई किसी किस्म की भी इम्परफेक्शन जो हम सोच सकते वो उससे पाक है। तो ये नाम बहुत ही पाकीज़गी वाला है। और इसका मतलब ये भी है कि वो जिसको चाहता है पाक करता है। यानी इंसान खुद पाक नहीं हो सकता गुनाहों से या और ऐसे नक़ाइस से खुद नहीं पाक हो सकता। अल्लाह ही है जिसको पाक करे। जैसे उसने अपने फरिश्तों को पाक किया, उसने अंबिया कराम को पाक रखा, इसी तरह वो जिसको चाहता है अयूब से पाक कर देता है, जिसको चाहता है गुनाहों से पाक कर देता है। तो वो कैसे मुक़द्दस है, उसकी तक़दीस कैसे है? नंबर 1 ये कि वो हर किस्म के शिरक से पाक है, उसका कोई शरीक नहीं है। आप देखें कि जितने बड़े बादशाह होते हैं उनको कोई
مددگار چاہیے ہوتے ہیں، کوئی باڈی گارڈز ہیں، کوئی ان کے جرنیل ہیں، کوئی ان کی فوج ہے، کوئی ان کے اور ان کے وزیر ہیں جن کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا، ان کو وہ رکھنے ہی پڑتے ہیں. اکیلا بادشاہ تو سب کچھ نہیں کرے گا نا، تو ان کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو ملانا پڑتا ہے، تبھی اس کی مملکت چل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مددگار سے پاک ہے، اس کو کوئی مددگار نہیں چاہیے. یہ ہوگا تو پھر میری بادشاہت چلے گی، نہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کی بادشاہت ایسے نہیں ہے جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں کہ کوئی ان کو بادشاہ بناتا ہے تو وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی ان کے وزیر ہوتے ہیں، کوئی ان کے مشیر ہوتے ہیں جن سے وہ مشورے کرتے ہیں، کوئی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو تبھی وہ بنتے ہیں نا. اکیلا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ وہ اکیلا چل پڑے اور کسی جگہ کا کہے کہ میں بادشاہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کی کوئی فوج ہوتی ہے، وہ اپنی فوج کے ساتھ کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے، پھر وہاں پہ وہ اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا، کوئی شریک نہیں. تو نمبر 1 اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، وہ کس طرح سے پاک ہے، یعنی وہ شرک سے پاک ہے. ہر قسم کی یعنی شراکت، مددگاری اس کو درکار نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے. پھر وہ ایسی ذات ہے جو بیوی ہونے سے پاک ہے، اس کا کوئی زوج نہیں ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا، اس کو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے جنت میں بھی اس کو پارٹنر دیا گیا، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے. اکیلے نہیں وہ انجوائے کر سکتا کوئی چیز جب تک اس کا کوئی پارٹنر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں. پھر وہ جیسا ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے. یہ نمبر 3 بات ہے. جیسا اللہ تعالیٰ ہے نا، اس کے جیسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں جیسا ہے. یہ ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. کوئی ہم جتنا مرضی اپنا سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ ایسا ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہوگا، ہمارے خیال میں نہیں وہ آ سکتا، کیونکہ اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال دی نہیں جا سکتی اس طرح کا، جب تک کہ اس نے خود نہ اپنے لیے کوئی مثال دی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے مثال اپنی محبت کی ایسے دی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے. ادروائز ایسا نہیں کہ جیسے ماں کی محبت کو ہم رکھ لیں، پھر اس کو ملٹیپلائی وتھ 70 کریں، پھر ہم سوچیں اللہ کی محبت ایسی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے. ورنہ اس کی مثل کوئی، اس کی کسی صفت میں ہی اس کی کوئی مثل نہیں، صرف ذات میں نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا مثل نہیں ہے. جیسے وہ رحم کرنے والا ویسا کوئی نہیں ہے، جیسی اس کی بادشاہت ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسی اس کی پاکی ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسا وہ امن دینے والا ویسا کوئی نہیں ہے. یعنی جتنی اس کی صفات لے لے، سب میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے. پھر نمبر 4 بات یہ کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور سورہ اخلاص اس کی بہترین تفسیر ہے. نمبر 5 کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوچ آتی ہے وہ اس کے خیال سے بھی پاک ہے. یعنی جو بھی سوچ آئے نا انسان کے اندر، کوئی بات آئے اچھا ایسا ہے اللہ ایسا، وہ اس خیال سے بھی پاک ہے. اگلی بات یہ کہ وہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کی صفات کی کوئی اس کو محدود نہیں کر سکتا کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت بس اتنی ہے، اس سے آگے نہیں. ایسے نہیں کوئی کہہ سکتا. اس کا کرم اتنا ہے بس اس سے آگے نہیں، وہ اتنا دیتا ہے بس اس سے آگے نہیں. نہیں، کوئی لمٹ نہیں کر سکتا. کوئی اس کا تصور کرنا چاہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا، قریب ہی نہیں پہنچ سکتا. تصور کرنا کیا دور کی بات ہے. وہ ہر محتاجی سے پاک ہے. محتاجی ایک فلا ہے نا، ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ یہ کمزوری ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا محتاج ہونا. تو یہ ایک نقص ہے. اللہ تعالیٰ اس نقص سے بھی پاک ہے. اس کو کسی کی نہیں محتاجی، نہ اس کو فرشتوں کی محتاجی ہے، نہ اس کو ہماری عبادت کی محتاجی ہے کہ یہ عبادت کریں گے تو پھر وہ کچھ بادشاہت اس کی چلے گی. نہیں، عام دنیا کے بادشاہوں میں تو کتنی محتاجی ہوتی. اس کو ایک کک کی بھی محتاجی ہے، اس کو ایک نوکر کی بھی محتاجی ہے.
کہنے کو وہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن وہ محتاج ہوتا ہے نا، اپنے خادموں کا بھی محتاج ہی ہے، ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، خود تو نہیں جا کے کرے گا کوئی کام. اور اس کی صرف پاور ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. کسی اور کے پاس آپ جائیں اور آگے جا کے کہیں مجھے گناہوں سے پاک کر دو، تو وہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے. زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں سبوح قدوس، تسبیح، جس سبح یسبح تسبیح، اس کے ساتھ زیادہ تر یہ قدوس لفظ آتا ہے، اسم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. جنت کے لیے یہ لفظ بولا گیا حضیرت القدس. حدیث میں آتا ہے جو قدرت کے باوجود شراب چھوڑ دیتا ہے، یعنی چاہے اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ خرید بھی سکتا ہے، وہ پی بھی سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ماحول بھی ویسا ہے، سبھی پیتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ پھر بھی نہیں اس کو ہاتھ لگاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے ضرور حضیرت القدس دوں گا، اس کی حضیرت القدس کی شراب پلاؤں گا. تو حضیرت القدس کیا ہے؟ پاکیزگی کا مقام، پاک جگہ، اور وہ جنت ہے. اور مردوں کے لیے ہے یہ بات بھی کہ جو ریشم کو باوجود قدرت کے چھوڑ دے تو اسے حضیرت القدس کے ریشم پہناؤں گا. تو یہ پاک جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام سورہ حشر کی آخری آیت میں بھی آتا ہے، 2 جگہ قرآن کریم میں آتا ہے. سبوح اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو حدیث میں آتا ہے صرف، لیکن قدوس اللہ تعالیٰ کا نام قرآن میں بھی ہے. انسان اتنا نادان ہے، وہ انسانوں میں ایسا انسان تلاش کرتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، فلالیس ہو. کوئی لڑکی اپنے لیے شوہر چاہتی ہے تو چاہتی ہے ایسا ہو بس اس کے اندر کوئی کمی ہو ہی نہ، اس میں کوئی عیب ہو ہی نہ. مرد اپنے لیے ایسی عورت چاہتا ہے، حالانکہ انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. یہ تو صرف اللہ ہی کی صفت ہے. انسانوں میں کوئی ایسا انسان تلاش کرنا چاہے گا تو مایوس ہوگا، اور جب انسان پھر مایوس ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے بس یہ سارے ایسے ہیں، یہ مطلبی ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، بس کوئی بھی اپنا نہیں یہاں پہ، اور بالکل ہی مایوسی میں چلا جاتا ہے. میں نے تو اس کو ایسا سمجھا، اس کو ایسا سمجھا. آپ نے کیوں سمجھا؟ کسی کو دوست بناتا ہے تو سوچتا ہے بس اس کے اندر کوئی فلا ہی نہیں ہوگا. آپ غلط جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں میں تو فلاز ہوں گے، انسانوں میں تو کمیاں ہوں گی، وہ نہیں کمیوں کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں. انسان چاہتا ہے وہ کسی ایسے سے محبت بھی رکھے جو بالکل، اب کوئی بعض لوگ علماء کو یا ان کو سوچ لیتے ہیں یہ بالکل فلالیس ہے، ان کے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، پھر ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اچھا ان کے اندر تو یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، پھر ان سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں. تو بس دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا ہم نے، کوئی بھی صحیح نہیں ہے. تو صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں سوائے اللہ کی ذات کے ہر ایک میں کمی ہے، کمزوری ہے، نقص ہے. وہ ایک ذات ہی ہے، قدوس ہے جو. پھر آپ یہ دیکھیں اور بھی سوچتے جائیں آپ نا کہ کون کون سے نقائص ہیں، کون کون سی کمیاں ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں، اپنے لیے پہلے سوچیں. انسان چاہتا ہے مجھے موت نہ کبھی آئے، میرے اوپر وقت رک جائے، میں جوان ہی رہوں. اللہ وہ ذات ہے جو موت سے پاک ہے، حی اور قیوم. حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے. باقی سب کل من علیہ فان، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے اوپر موت آنی ہے، ہر ایک کے اوپر موت آنی ہے. اچھا بھی انسان یہاں پہ بھی چاہتا ہے مجھے ایسا محبوب ملے جو کبھی مجھ سے جدا نہ ہو، حالانکہ انسانوں میں ایسا ہو نہیں سکتا. جس سے بھی محبت کر لو ایک دن اس سے جدائی ضرور ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو جائے کہ وہ چھوڑ کے کہیں چلا جائے گا، نہیں تو ایسا نہیں ہوا تو کسی دن موت آ جائے گی، یا ہم خود دنیا سے چلے جائیں گے یا وہ چلا جائے گا. لیکن اللہ ایک ذات ہے جس کے ساتھ کبھی جدائی نہیں. جو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اسے کبھی جدا نہیں ہوتا.
ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے خود اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دور ہوتا. جیسے ایک واقعہ نا کہ ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی. تو کوئی بزرگ گزرے، پوچھا کیوں روتی ہے؟ وہ بولی میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا. انہوں نے کہا تو نے دل ہی اس سے لگایا، محبت ہی اس سے کی جو جدا ہونے والا ہے. کبھی اس رب سے محبت کر کے دیکھتی جو کبھی جدا نہیں ہوتا. تو دنیا کی ہر چیز تو فنا ہونے والی ہے. اگر ان سے محبت کرو گے تو ایک دن دکھ اٹھاؤ گے. تو اپنا دل اپنے رب سے کیوں نہیں لگا لیتے؟ پھر وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے. یہ بھی ایک دیکھو نا کمی ہے نا. انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اوپر سے نیند آنا شروع ہو جاتی. آج کل تو ہم بہت زیادہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کیونکہ نیند کم لیتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تب نیند آ رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تب نیند آ رہی. انسان نیند کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی. یعنی نیند اتنی بڑی، انسان اس کی ایک محتاجی سمجھ لیں، نیند کا بھی محتاج ہے. وہ نیند انسان کو اب کتنا بھی وہ جاگنا چاہے نہیں جاگ پاتا. آپ دیکھیں آگے جو راتیں آتی ہیں جاگنے کی، کئی لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں نہیں جاگ پاتے. تو یہ بھی ایک کمزوری ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نیند تو کیا اونگ سے بھی پاک ہے، اور نیند بھی موت کی بہن ہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ کتنا جاگ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد تو وہ کہتا ہے مجھے کھانے کو بھی نہ دو لیکن مجھے بس سونے دو. اتنی اس کی بری حالت ہو جاتی. تو یہ کتنی بڑے ایک فلا ہے، کتنی بڑی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو اس کمزوری سے پاک ہے کہ آپ کسی انسان کے پاس جائیں تو کسی بھی اپنے کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے نوکر کہہ دے گا جی وہ صاحب کا سونے کا ٹائم ہے، ان کے آرام کا وقت ہے، اس وقت نہیں وہ مل سکتے. کوئی آپ کے لیے 24/7 اویلیبل نہیں رہ سکتا. ہر وقت آپ کے بس جس وقت بھی آپ اس کا نام لیں وہ فوراً آ جائے. کئی دفعہ انسان بیمار ہوتا ہے، گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے اب ان کو کیسے جگائے، کیوں جگائے، ان کو کیوں تکلیف دینی. وہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں رہ سکتے، وہ نیند کے محتاج ہیں. صرف اللہ کا در ایسا ہے کہ 24/7 دن ہو یا رات ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو نیند اونگ سے پاک ہے. اس کو جب بھی پکاروں گی وہ جواب دے گا. رات کی کسی پہر بھی پکار کے دیکھ لیں. ابھی یہ آج کل کے دنوں میں میرے اوپر اتنا زیادہ نیند کا غلبہ ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نماز میں بھی کھڑی ہوئی ہوں اور میں جیسے سو گئی ہوں. دماغ سو جاتا ہے انسان کا، چاہے وہ ویسے ہی جاگا ہو. اس وقت اتنی زیادہ مجھے ریئلائز ہوئی نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اور میں نے کہا اللہ واقعی صرف تو ہے جو نیند اور اونگ سے پاک ہے. ہم تو کتنے کمزور ہیں. اس وقت دل چاہتا تھا کہ بس کچھ بھی نہ ملے، بس میں سو جاؤں. آپ کو بھی ضرور ایسا ایکسپیرینس کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا. انسان کتنا ویک ہے، ایک نیند جیسی چیز کے آگے بھی وہ ہار مان جاتا. پھر ایک بہت بڑی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے. کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اس کے باوجود لوگ اسے بدظن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں کو ایسا کیوں نہیں ملا، اس کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی، فلاں بیمار کیوں ہو گیا، اس کو یہ بیماری کیوں لگ گئی، فلاں مر کیوں گیا، یہ کوئی انصاف ہے، یہ کوئی فلاں ہے، استغفر اللہ. اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں ہینڈی کیپٹ کیوں ہے فلاں. وہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کو کس طرح اس نے کمپنسیٹ کرنا ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ آپ سے زیادہ ان کا خیر خواہ اور ان سے محبت کرنے والا ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رخ کر لے، اور بعض دفعہ انسان کے اعمال اتنے بڑے بڑے یا اس قابل نہیں ہوتے جتنے اللہ تعالیٰ اس کو بڑے درجے دینا چاہتا ہے، اس کو اونچے مقام دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس میں وہ صبر کرے، دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر ان میں کامیاب کر کے اس کو اونچے درجے دے دے. لیکن ہم چونکہ بہت ہی شیلو ہماری نظر ہوتی ہے، ہم بیونڈ دیکھ نہیں سکتے، ہم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے اس سے اندازے لگاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے یہ کیا بات ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ نعوذ باللہ ہمیں زیادہ پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا.
یا نعوذ باللہ اللہ نے کوئی ظلم کر دیا. ظلم تو ایک بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا فلو ہے، بہت بڑا نقص ہے نا. تو آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے میرے ساتھ یا فلاں کے ساتھ؟ استغفر اللہ. اگر انسان جان سکے تو اس کو پتہ چلے کہ جو چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس میں بھی رب کی کوئی شفقت ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے. اب یہ تو ناممکن ہے نا کہ ہر بات میں ہمیں ضرور پتہ چل جائے کہ اس میں کیا خیر ہے، ہمیں ضرور پتہ چل جائے اس میں کیا حکمت ہے. کتنی عقل ہے ہماری کہ ہمیں ضرور پتہ چل جائے گا. تو ایک بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں، زندگی میں گرا لگا لیں اس میری ایک بات کو، کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے، کبھی نہیں بھولنا. وہ بات سمپل صرف ایک جملہ ہے کہ میرا رب کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. دیٹس اٹ. میرا رب کبھی ظلم نہیں کرتا. کچھ بھی آپ دیکھیں، اور شیطان ذہن میں یہ لانے لگے نا، یہ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ کیوں ہوا، تو فوراً اپنے آپ سے کہیں میرا رب کبھی ظلم نہیں کرتا، چاہے میرے ساتھ کچھ ہوا چاہے کسی کے ساتھ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں پہ ظلم کرے؟ سوچ سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو، چلیں کسی ماں کو چھوڑیں، اپنے آپ کو سوچیں. آپ کو کوئی کہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتی ہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ ہاں، کیا آپ کبھی سوچ بھی سکتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرنے کا؟ تو پھر کتنی بدگمانی ہے یہ، اور کتنی برا فعل ہے یہ کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ خود فرماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اس سے اوپر یہ گمان کرنا کہ وہ ظلم کرے گا. تو اللہ کے بارے میں کبھی ایسی چیز نہ آنے دیں. اور اس کا میں آپ کو ابھی علاج بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی بھول چوک سے پاک ہے. بھول چوک جو ہے نا وہ اس کے قریب نہیں کہ اللہ تو پتہ نہیں بھول ہی گیا ہے، ہمیں تو بھول ہی گیا ہے. بعض لوگ ایسے، ہمیں کیا اس کو یاد ہے، ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے. نہیں، وہ بھولا نہیں ہے، وہ بڑی اچھی طرح اس کو آپ یاد ہے، وہ کسی بھی بھول سے پاک ہے. اور بعض دفعہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ 21 سینچری کے احکامات دینا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ بھول گیا. اس کو کیا پتا تھا کہ اس وقت ہماری کیا ضرورت ہوگی، کیا ہمارے حالات ہوں گے. اس نے تو شاید 1400 سال پہلے کے ہی احکامات دیے ہیں جو اس زمانے میں چل سکتے تھے، آج کے تو نہیں. تو یہ کتنی بڑا فلو ہے جو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا، وہ تو فیوچر کا جانتا ہی نہیں تھا. علم نہ ہونا بھی تو ایک فلو ہے نا. تو اس کو علم ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونا ہے فیوچر میں، ان کو کیا کیا چیزوں کی ضروریات ہونی ہے، ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کو اس کے مطابق حکم دیے جائیں، شریعت دی جائے. تو آپ ایک عیب اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو وہ جہالت سے پاک ہے، کم علمی سے پاک ہے، ہر محتاجی سے پاک ہے. آپ نہیں اس کو بتائیں گے کہ بھئی کیا ہوگا آگے، وہ خود جانتا ہے. نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کوئی ایمان لائے یا نہ لائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر وہ جھوٹ سے پاک ہے. جھوٹ بھی تو ایک عیب ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں مجھے ان کے اوپر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں کہتا. اگر اس نے کہا ہے کہ میں ہی اکیلا الہ ہوں تو وہ اکیلا ہی ہے. اگر اس نے کہا قیامت کا دن آئے گا تو آئے گا ضرور. اگر اس نے کہا جنت ہے اب جہنم ہے تو ہے. اس کی جتنی باتیں ہیں سب سچ ہیں، سب حق ہے، کیونکہ وہ جھوٹ سے پاک ہے. تو اعتماد تو کریں اس پہ، اس کے وعدوں پہ. پھر اسی طرح وہ تھکاوٹ سے بھی پاک ہے. وہ تھکتا نہیں ہے. زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، فرمایا وہ تھکا نہیں. وہ چلا رہا ہے سارا نظام، وہ تھکتا نہیں ہے. غلط فیصلے کرنے سے پاک ہے. غلط فیصلہ کرنا بھی تو ایک عیب ہے. وہ غلط فیصلے نہیں کرتا.
اور استغفراللہ، ہماری زندگیوں کے بارے میں جو فیصلے ہوئے، تقدیر کے جو فیصلے ہیں، بعض دفعہ انسان ان کے اوپر بڑا ناراض ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا یہ نہیں، یہ غلط فیصلہ ہوا، جیسے اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ہماری عقلیں کہاں اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمتیں، تو وہ غلط فیصلے کرنے سے پاک ہے، یاد رکھیں، جو فیصلہ کرتا ہے وہی حق ہے۔ یہی تو پھر محبت ہے نا، کہتے ہیں اللہ سے ہمیں بڑی محبت ہے، اس کے بعد یہ سارے ڈاؤٹس ہیں، تو اس کا مطلب تو آپ نے اس کو سوچ لیا کہ اس نے کوئی غلط فیصلے کیے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ میرے سے اور آپ سے پوچھے۔ ہمیں زیادہ عقلیں ہیں جن کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ اگلے لمحے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اگلے لمحے سانس بھی آنی ہے کہ نہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتا ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، زندگی گزارنے کے لیے یہ ہونا چاہیے تھا، یہ جو میرے فلاں کے ساتھ شادی ہو گئی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہو گئی۔ یہ سارے جو فیصلے جن کے اوپر ہمیں اعتراضات ہیں، کس کی طرف سے ہیں فیصلے؟ جن پہ ہم بڑے ناراض ہوتے ہیں وہ کس کے فیصلے ہیں؟ جو تقدیر پہ راضی نہیں ہوا وہ اللہ سے کیسے راضی ہوگا؟ تو جب بھی اس طرح کی بدگمانیاں آئیں اللہ کے بارے میں، اس کے فیصلوں کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کی جو اس نے شریعت دی ہے، جو احکامات دی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، حلال حرام کے ہیں، سود کے اوپر ہیں، کوئی حجاب لینے کے اوپر ہیں، کسی چیز کے اوپر بھی ہیں، جب بھی دل کے اندر ایسی تنگی آنے لگے، ایسی بات آنے لگے کہ یہ نہیں صحیح ہے، اور یا کوئی مشکل کا وقت آ جائے، کوئی ایسی پریشانی کا وقت آ جائے اور دل میں آئے کہ یہ فیصلہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ نے کوئی صحیح نہیں کیا، تو اس وقت کیا کریں؟ اس وقت فوراً 2 رکعت پڑھیں اور سجدے میں جا کے ایک تسبیح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کیا کرتے تھے، یہ تسبیح کریں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، میرے ساتھ بولیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ رب جو ملائکہ کا ہے، روح کون ہے؟ روح الامین، جبرائیل علیہ السلام کا رب بڑا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ساتھ سوچتے بھی جائیں کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی بات میں سچا ہے، دل میں وسوسے نہ آنے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے نیند سے اٹھتے تھے نا، تو یہ ان کا عمل تھا، یہ سنت ہے، اور اس میں بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اب آپ اپنے پین پیپر لے لیں اور لکھ لیں یہ بات کہ کیا کیا پڑھتے تھے۔ 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 لکھنے کی ضرورت نہیں، اوپر ایک دفعہ 10 لکھ لیں، سارا کچھ 10 ٹائمز ہی ہے، تو اس لیے اللہ اکبر 10 ٹائمز، الحمدللہ 10 ٹائمز، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس، تو یاد رکھیے گا جو ایک الملک اور القدوس، اور اس سے پہلے سبحان لگانا ہے، یہ بھی 10 ٹائمز، پھر استغفر اللہ 10 ٹائمز، پھر لا الہ الا اللہ 10 ٹائمز، ٹھیک ہے، یہ سارے 10 ٹائمز۔ پھر 10 ٹائمز ایک اور بات کہنی ہے جو کہ بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، اللہم اعوذ بک من سے ضیق الدنیا، دعاد کے ساتھ، تنگی سے دنیا کی، وضیق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ کیا نہیں ہم چاہتے ہیں اللہ دنیا کی تنگیوں سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اللہ قیامت کے دن تو کوئی بھی نہیں ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ تو اس دن کی تنگی سے، دعاد یا قوف ہے، یہ ضیق تنگی کے لیے آتا ہے، دنیا کی بھی تنگی اور آخرت کی بھی تنگی سے۔ پھر کہتے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، واہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، وعافینی،
اور اللہ مجھے عافیت عطا فرما. پھر اس کے بعد وضو کر کے تہجد شروع کرتے تھے. کیا تو یہ تہجد کی دعاؤں میں سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز کا سلام پھیرتے تھے تو 3 دفعہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے. اور تیسری دفعہ ذرا زور سے پڑھتے تھے. تو ایک میں نے آپ کو وہ بتائی جو رکوع سجدے کی، اور ایک یہ جو تہجد کے بعد اٹھنا ہے. یہی سبحان الملک القدوس آپ نے وطروں کے بعد بھی پڑھنی ہے جب وطروں کا سلام پھیر لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھتے جا رہے ہیں یہ کیسے یہ نام کس طرح سے ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان کا ورد کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابیات کو بھی فرمایا تھا کہ تم لوگ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یہ پڑھا کرو، اور انگلیوں کی پوروں پہ گنا کرو، اس لیے کہ ان سے سوال ہوگا. تو ہم زیادہ تر تیسرا کلمہ ہی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی پڑھتے ہیں. لیکن زیادہ ہم یہ نہیں پڑھتے سبحان الملک القدوس یا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی صحیح ہے. تو جس وقت بھی آپ کے ذہن میں ذرا بھی کوئی اس طرح کی بات آنے لگے تو چونکہ اب الحمدللہ آپ نے اس نام کو سیکھ لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اب میں کیوں یہ نام لے رہی ہوں. اور یہ میرے ذہن میں جو بھی وسواس آ رہے ہیں، جو بھی غلط فہمیاں غلط چیزیں آ رہی ہیں، کیا وہ غلط چیز اللہ کے اندر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کیسا ہے؟ پاک ہے ان سب عیبوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو اس کے ہاں قبولیت کا مرتبہ پائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے. جو اسماء ہیں ان پہ غور و فکر کریے گا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا